मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारा ये अकीदा है कि हम मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम, इस मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुम्हें दोबारा ले जाते हैं। बनाया भी मिट्टी में और बन क्या जाएंगे आखिर में मिट्टी। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह की कुदरत हैं या नहीं है? तो अल्लाह ने फरमाया तुमने दो कुदरत और दो ताकत तो मेरी देख ली है। मिट्टी से बनाया और दोबारा क्या बना दिया? मिट्टी। मिन्हा नुखरिजुकुम, एक और कुदरत है हमारी, दोबारा इस मिट्टी से इंसान बना देंगे हम तुम्हें। अब जो अकल परस्त आदमी है, जो खुदा को नहीं मानता, वो कहता है मिट्टी से इंसान बन भी सकता है, दोबारा मिट्टी में जा भी सकता है, दोबारा फिर इंसान बन नहीं सकता। दिमाग खराब है या नहीं ऐसे आदमी का? भाई जो खुदा मिट्टी से बना सकता है, आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, बाल, पलकें, जबान, अजीब चीजें हैं या नहीं है? और माँ के पेट में कैसे बच्चे की तैयारी हो रही होती है। एक पानी के कतरे से अल्लाह जमा हुआ खून बनाते हैं, उस जमे हुए खून में हड्डियां बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, दिल बनाते हैं, दिमाग बनाते हैं, खोपड़ी बनाते हैं, आंखें उगती हैं। और ये किन चीजों से बनती हैं? रोटी से। माँ क्या खाती है? पेशावर में कुछ और तो नहीं खाती ना, तो रोटी बोल दो भाई। माँ क्या खाती है? रोटी। उस रोटी से बच्चे की आंख भी बनती है, नाक भी बनती है। और वो रोटी कहाँ से बनती है पता है? गंदुम से। गंदुम कहाँ से आती है? जमीन से। जमीन में क्या है? मिट्टी। एक दाना जमीन में जाता है गंदुम का, अंदर गोबर और मिट्टी और पानी है, अंदर गंदुम नहीं है। अगर मिट्टी के अंदर गंदुम होता तो हम खोद के बहुत सारी गंदुम वैसे ही निकाल लेते, पौधे उगाने की हमें जरूरत नहीं। पोएजे कि नहीं पोएजे? लेकिन एक दाना जमीन में जाता है। अजीब बात है। देखो, मिट्टी का काम चीजों को बनाना है या चीजों को खा के खत्म करना है? बोल लिया करो ना भाई। बनाना नहीं है भाई, खा के खत्म करना है। बनाना होता तो आप मिट्टी में जो भी चीज डालते वो बन के निकल जाती। मिट्टी में लोहा डालो, थोड़े दिनों में क्या बन जाएगा? मिट्टी। खत्म। जिस चीज का बेड़ा गर्क करना हो उसको कहां डाला जाता है? मिट्टी। ताहिर भाई मुलाकात कर लिएगा बाद में, ऐसा ना निकल जाए पता ही नहीं चला। ये हमारे बचपन के बड़े भाई के दोस्त हैं। जहाँ मैंने जिंदगी के 35-40 साल जिस इलाके में गुजारे ना, तो इनका घर हमारे पड़ोस के करीब था। पड़ोस के करीब नहीं, पड़ोस में था। तो इनके भाई से भी हमारी बचपन की, इनकी मेरे बड़े भाई से दोस्ती, तो हम बचपन में साथ। बचपन के दोस्त का उसूल है कि उसे कभी नाराज नहीं होने दो, क्योंकि वो आपके सारे राज जानता है। ठीक है ना? ये मेरा बचपन भी जानते हैं, है भाई, स्कूल का ज़माना भी, मदरसे का ज़माना भी, सारी चीज़ें जानते हैं। तो इनसे दुश्मनी नहीं लेनी किसी कीमत। तो इसहाक भाई ये भी हमारे पड़ोस में, थोड़ा सा दूर है लेकिन तकरीबन पड़ोसी है। तो जमात में आए हुए इत्तेफाक से यहाँ पेशावर में। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मिट्टी में कोई भी चीज डालो तो बेड़ा गर्क कर देती है ना उसका। लोहा डालो, सोना डालो, चांदी डालो, पीतल डालो, मिट्टी का काम है चीजों को खा के खत्म करो। इंसान को डाल दो, कैसा बेड़ा गर्क करती है उससे। अल्लाह के कमालात हैं।
اسی مٹی میں سیب کا بیج ڈال دو آپ، ہے بھائی، کھا کے ختم نہیں کرے گی بلکہ اس کو اگانا شروع کر دے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج یونیورسٹیوں میں تعلیم یافتہ لوگ علم حاصل کر کے خدا کے قریب ہونے کے بجائے خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ جو اسکول نہیں جاتا، یونیورسٹی نہیں جاتا، وہ زیادہ مذہب کے قریب ہوتا ہے۔ جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے، تو وہ تعلیم اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اسے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ حالانکہ جو سائنس کو جتنا پڑھے گا اتنا ہی قدرت کے کمالات زیادہ دیکھے گا وہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت، اللہ کے محسن ہونے کی، کہ وہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو کائنات تو گواہی دے رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ قرآن نے جو مثالیں دی ہیں وہ تو ساری سائنسی مثالیں دی ہیں نا، جو سائنس کا ٹاپک ہے۔ شہد کی مکھی کس کا ٹاپک ہے؟ مفتیوں کا ٹاپک ہے، سائنس کا ٹاپک ہے نا۔ شہد کس کا ٹاپک ہے؟ حکیموں کا اور ڈاکٹروں کا، علماء کا اور مفتیوں کا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ شہد کی، شہد کی مکھی کی۔ دودھ کی مثال دے رہا ہے قرآن۔ دودھ پہ ریسرچ مفتی حضرات کرتے ہیں یا حکیم اور سائنسدان کرتے ہیں؟ سائنسدان کرتے ہیں۔ تو قرآن مثالیں وہ دے رہا ہے جو علماء کے لیے نہیں ہے، حکیموں ڈاکٹروں کے لیے مثالیں ہیں۔ تو جو ڈاکٹر بنے گا، میڈیکل سائنس پڑھے گا، اس کو تو وہ مثال زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ قرآن شہد کی مکھی کی مثال دے رہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہے بھائی، اور مکھی کو اللہ نے کیا سکھایا کہ پھلوں کا رس چوس، کڑوا رس، دور دراز راستوں پہ نکل جا۔ شہد کی مکھی چھتے سے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، بائی روڈ نہیں جاتی، بائی ایئر جاتی ہے۔ بائی ایئر ٹریولنگ کرنا صحیح راستے میں یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت بائی روڈ سفر کرنے کے۔ دیکھو بائی روڈ سفر کرنے میں ایڈریس سمجھانا آسان ہے۔ اب میں تو پشاور کا نہیں ہوں نا، مجھے نہیں پتا۔ یہاں ہم جب کراچی میں مثال دیتے ہیں، کسی کو ہم نے بھیجنا ہو ناظم آباد سے نیو کراچی کی طرف، تو ہم اسے کیا سمجھائیں گے؟ بھائی تو ادھر سے ٹرن کر، الٹے ہاتھ پہ گلی آئے گی، وہاں مڑنا، وسیم گولے گنڈے والا کھڑا ہوگا، اس سے سائڈ پہ نکل کے ادھر گول گپے والا ہوگا، ادھر الٹے ہاتھ پہ مڑے گا، ایک کوئٹہ ہوٹل ہوگا چائے کا، ادھر سے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مارنا، الٹے ہاتھ پہ نیو کراچی۔ کیا خیال ہے؟ یہ بائی روڈ سفر کرے گا نا، آرام آرام سے جائے گا، دیکھے گا بھائی۔ اگر جہاز میں انسان سفر کرے بائی ایئر، ہوا میں، یا ہم کراچی سے پشاور آ رہے ہیں تو وہ بھی آسان ہے، ہم پائیں گے یہاں سے مڑو گے ادھر حیدرآباد آئے گا، حیدرآباد سے بائی پاس سے نکلنا، ادھر ایک نشان لگا ہوا ہوگا، ایک روڈ ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے۔ بائی روڈ میں آپ کو علامتیں جگہ جگہ آئیں گی اور بالآخر آپ پشاور پہنچ جاؤ۔ لیکن جو پائلٹ آتا ہے نا، تو اس کو یہ نہیں سمجھایا جاتا، تو اڑے گا، نیچے جھانکنا، حیدرآباد نظر آئے گا تیرے کو، ہے بھائی۔ جب دیکھ تجھے حیدرآباد کا مشہور قلعہ نظر آئے تو الٹے ہاتھ پہ ٹرن مارنا تو وہاں سے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ یوں تھوڑا مڑے گا، دریائے سندھ آئے گا، دریائے سندھ کو کراس کرے گا، آگے دیکھنا اگر کہیں تیرے کو کھچی کے پائے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ گوجرانوالا آ گیا ہے، اور جہاں تیرے کو چپلی کباب کے ہوٹل نظر آئے سمجھ لے پشاور آ گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہیں اتار لینا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ بائی ایئر سفر کرنے کے لیے بڑی زبردست کیلکولیشن چاہیے ٹریگنومیٹری کی، کرو ٹریگنومیٹری۔ ایک پلین ٹریگنومیٹری ہوتی ہے بہت آسان، ایک کرو ٹریگنومیٹری ہوتی ہے بہت مشکل۔
صدیوں محنت کر کے البیرونی جیسے مسلمان سائنسدان نے کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشن ایجاد کی تھی، اور آج بھی سائنس انہی ایکویشنز کو استعمال کر رہی ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وہ البیرونی سائنسدان تھا نا، اس کی ایکویشنز پہ چل رہی ہے کرو ٹریگنومیٹری. لیکن شہد کی مکھی قرآن کہتا ہے کہ دور دراز علاقوں میں جائے گی شہد حاصل کرنے کے لیے، بائی ایئر جائے گی اور کوئی راستہ سمجھانے والا نہیں ہوتا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اللہ فرماتے تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں، تجھے راستے سکھا دیے ہیں، انہی راستوں پہ سفر کرتے ہوئے واپس لوٹ. سورج کی شعاؤں سے اور پتہ نہیں کون کون سے فارمولے استعمال کرتی ہے، وہ ایکویشنز استعمال کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری سمت کہاں ہے، راستہ نہیں بھولتی. جس چھتے سے نکلی تھی سینکڑوں چھتے لگا دو، واپس اسی چھتے میں آئے گی وہ. تو قرآن مثال دے رہا ہے شہد کی مکھی، جو ٹاپک کس کا ہے؟ مولویوں کا ٹاپک نہیں ہے، تبلیغ والوں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یونیورسٹی کا ٹاپک ہے بھائی، ہے بھائی. تو قرآن تو مولویوں سے کم خطاب کر رہا ہے، پروفیسروں سے زیادہ خطاب کر رہا ہے، تو ان کو تو دین کے اور قریب ہونا چاہیے تھا نا. لیکن وہ قریب ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ دور ہو رہے ہیں. جو جتنے اللہ کی قدرت کے دلائل اس کائنات میں دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دودھ کی مثال دیتا ہے قرآن. سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہو اور چکنا گاڑا دودھ اس سے تمہارے لیے نکلتا ہے. تو بھائی وہ اس لیے اللہ سے دور ہو رہا ہے کہ یہ علم جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ مادہ پرست ہیں، وہ اس علم کو پڑھاتے صرف پیسوں کے لیے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو ضرورت تھی روٹی کی، بھوک لگ رہی ہے آپ کو، کسی نے احسان کر کے آپ کے لیے روٹی کا انتظام کر دیا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ جنگل میں تھے، صحرا میں، جنگل میں بھی نہیں، صحرا میں، بیابان میں کہیں راستہ گم ہو گیا، تو اب آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے چھاؤں کی، دھوپ سے بچیں آپ، کھانے کی تاکہ زندہ رہ سکے، اور پانی کی. کھانے میں بھی اگر ایک ہی جیسا کھانا ملتا رہے گا تو بھی آپ کے جسم میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جائے گی. تو آپ کو کھانے میں ایسی چیز چاہیے جو متوازن غذا کہلاتی، پروٹین بھی ہوں، منرلز بھی ہوں، اس میں وٹامنز بھی ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ پریشان تھے، وہاں تو کوئی مدد کرنے والا تھا نہیں. آپ کی آنکھ لگی، جیسے ہی آپ اٹھے تو دیکھا کہ ایک سائبان آپ کے اوپر، چھتری نہیں ہوتی جو لوگ تفریح میں لے کے جاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے ساتھ کیمپ، ٹینٹ لے کے جاتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں. تو آپ اٹھے تو ایک کیمپ آپ کے اوپر، دھوپ سے بچ گئے آپ. زبردست بھائی، بہترین کام ہو گیا. کراچی میں کہتے ہیں ہٹو بچوں ہو گیا. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست انتظام ہو گیا. لیکن آپ نے کہا یار بھوک کا کیا ہوگا؟ شدید بھوک لگ رہی ہے. آپ سوئے، اٹھے نہیں، پہلے پیاس زیادہ لگتی ہے نا، تو اٹھے تو پانی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے گلاس میں. 4 آدمی تھے آپ، ایک آدمی نہیں تھا. کتنے آدمی تھے؟ 4 آدمی. اٹھے تو 4 گلاس پانی رکھا ہوا ہے. حیران ہو گئے، وہ کیا رہے گا؟ ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں تو پانی رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے. بھوک لگنے لگی آپ کو، آپ سو گئے، اٹھے تو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. پھر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ روٹی کھاتے کھاتے تھک گئے تو ایک دن اٹھے تو بریانی رکھی ہوئی ہے، کابلی پلاؤ رکھی ہوئی ہے، چپلی کباب رکھے ہوئے ہیں، چٹنی رکھی ہوئی ہے، گوشت بھی ہے، دودھ بھی ہے، مکھن بھی ہے، بلائی بھی. جو انسان کی باڈی کو زندہ رہنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں رکھی ہوئی. نسوار، گٹکے، پان کے علاوہ وہ نہیں. اب ان چاروں میں ایک آدمی کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے جیسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے فوراً وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے.
یہ کام آٹومیٹیکلی خود بخود بولے کوئی ہے یار اس بندے کا پتہ چلاؤ. شاور کے لوگ تو مشہور ہیں نا مہمان نوازی میں. چائے کوئی پلا دے تو چائے کا بدلہ کیا ہے؟ جیسے خون کا بدلہ خون ہے تو چائے کا بدلہ چائے, نسوار کا بدلہ نسوار ہے بھائی. مہمان نوازی کا بدلہ کیا ہے؟ مہمان نوازی. تو اب ان میں ایک آدمی نے کہا یار ہمیں دیکھنا چاہیے یہ کون کر رہا ہے یہ کام, ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں زندہ نہ صرف یہ کہ دھوپ سے بچایا, ہماری زندگی کا ذریعہ بنا اور زندگی میں جو جو چیزیں چاہیے وہ فوراً میسر کر رہا ہے. تو میں تو چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے وہ بندہ نہیں ملتا. میں اس کے ہاتھ چوموں گا, اس کو سجدہ کروں گا, مجھے وہ بندہ چاہیے. 3 لوگ ایسے تھے, انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار بندہ کون ہے, دینے والا کون ہے, چھوڑو اس بحث میں نہیں پڑو. یہ دیکھو مل کیا رہا ہے, اس پہ لیبارٹری بنا کے ٹیسٹ کرتے ہیں, دودھ میں کیلشیم کتنا ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ادھر توجہ ادھر توجہ. اس نے کہا چھوڑو یار اس بات کو کہ کون کھلا رہا ہے, کون یہ چیزیں میسر کر رہا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. یہ جو کبھی شہد رکھ کے چلا جاتا ہے, کبھی دودھ رکھ کے چلا جاتا ہے, کبھی روٹی, تو اس روٹی پہ ریسرچ کرو اس کے اندر ہے کیا کیا, ہماری باڈی کو کتنی روٹی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسا نہ ہو زیادہ کھا لیں. وہ بن گیا سائنسدان. وہ کیا بن گیا؟ وہ تین اس طرف ہو گئے کہ یار یہ تحقیق کرو. ایک اس جستجو میں یار یہ تحقیق تو میں بعد میں کرتا رہوں گا, لیکن مجھے تو اس کی فکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور ہر چیز بر وقت پرووائڈ کر رہا ہے, وہ مہیا کر رہا ہے. وہ کون ہے بھائی؟ پہلے تو میں یار اس کے ہاتھ چوموں گا. جب آپ اس نے زیادہ پھڈا کیا نا کہ یار اس کو تلاش کرو, تو ان تینوں نے کہا کہ یار پہلے تو یہ کہنے لگے چھوڑو اس کو, تلاش کو رہنے دو یار, چھوڑو اس بحث میں نہیں پڑو. یہ دیکھو شہد کیا کام کرتا ہے باڈی میں جا کے, دودھ کیا کام کرتا ہے, دودھ سے کیا. اچھا اس میں ایک تھا پکوان والا, اس نے کہا یہ چھوڑو, اس کو یہ دیکھو کہ ان چیزوں کو ملا کے کوئی بہترین ڈش بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی. اگر ہم مرغی کا چکن کا گوشت وہاں سے لے لیں, اس میں ٹماٹر ملائیں اور دودھ کا دہی بنا کے دہی ملائیں تو بہترین کڑھائی بنا کے آج تمہیں کھلاؤں گا میں. وہ اس چکر میں لگا ہوا ہے. وہ کک تھا, ایک حکیم تھا اس میں یا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا بھائی چھوڑ اس کو, یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر کھانسی ہو جائے تو ان میں کون سی خوراک ایسی ہے جو کھانسی میں فائدہ پہنچائے ہے بھائی. بخار ہو جائے تو ان میں کون سی خوراک کو کس سے ملا کے کوئی میڈیسن بنا لیتے ہیں جس سے بخار ٹھیک ہو جائے. وہ اس چکر میں لگے ہوئے. اب ایک ان میں کہنے لگا نہیں بھائی میں تو غیرت مند ہوں یار, میں تو تلاش کروں گا یہ بندہ ہے کون. تو اب ان تینوں نے دیکھا نا کہ یہ کباب میں ہڈی بن رہا ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ کباب میں ہڈی. یہ کھانے پینے کو فوکس نہیں کر رہا, یہ کم بخت اس جستجو میں لگا ہے کہ دیا کس نے ہے یہ, اور یہ اس لیے لگا ہے کہ اس کو غیرت آ رہی ہے نا کہ یار وہ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ تھوڑا سا تو انکوائری کرتے کہ کس نے یہ چیزیں رکھی ہیں. تو یہ 3 نے کیا کیا, جو پکوان والا یہ پیچھے پھنس کہاں رہا ہے, یہ اس کو ذرا نکالیں یہاں سے, یہ ایسا نہ ہو تار ہی ٹوٹ جائے. یہ سوار کا مذاق اڑایا نا, تار بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو ان تینوں نے کہا کہ یار یہ ہر مسلسل ٹینشن بنا ہوا ہے یہ بندہ ہمارے لیے, جو کھانے پینے کے مزے اور لذتیں ہیں نا ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں, اس عیاشی میں یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. لہذا ان تینوں نے ایک حل نکالا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بھی نہیں دے رہا, یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود مل رہی ہیں. اب یہ بیچارہ مولوی ٹائپ کا سر پھرا, اس نے بولا یار یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. انہوں نے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے. ایک تو بڑا سائنسدان تھا نا ان میں جس کی بڑی اچھی ریسرچ تھی, اس نے فلسفے دیے. کہ وہ ہوا یہ تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہوا چلی تھی, ایک خیمہ کے دھڑام سے ہمارے اوپر گر گیا.
پھر وہ شہر میں کہیں شہد پڑا ہوا ہوگا, اڑتا ہوا آیا, ڈھڑنگ بوتل یہاں آ کے گر گئی. پھر وہ یہ ہوا کہ جی وہ کوئی دودھ پی رہا تھا, دھماکہ ہوا, بوتلیں اڑی, ایک بوتل ہمارے پاس بھی آگے گر گئی. اور وہ بچے آپس میں سیب سے مارم پیٹی کھیل رہے تھے ہوں گے کسی شہر میں, تو ایک نے بہت زور سے اٹھا کے پھینک دیا, وہ سیب دھڑام سے آ کے یہاں وہ سیلیڈ کا کام دے رہے ہیں. تو آپ بولو گے یار یہ جو مختلف قسم کے دھماکے اور ہواؤں کے, یہ اتنے سمجھدار کیسے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اسی وقت وہ چیز ملتی ہے. لیکن وہ تینوں ڈھیٹ, انہوں نے کہا اس کی بات اگر مان لی نا کسی نے دیا ہی ہے تو پھر یہ مزے ختم ہو جائیں گے, ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اس کو جو ہم پر احسان کر رہا ہے. اور عین ممکن ہے کہ وہ اس احسان کا ہم سے اتنا بدلہ مانگ لے کہ بھائی پوری قیمت نہیں تو کم از کم آدھے پیسے دے دو ہمیں, تو چھوڑو کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. پشاور میں نہیں پتا پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کراچی میں بہت ہوتی ہے پتلی گلی. کھانے کو فوکس کرو, اس بحث میں مت پڑو کہ کون کھلا رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں پیسے نہ مانگ لے, وہ کوئی اس کی قیمت نہ مانگ لے, کیونکہ اتنا احسان کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے. کھانے کو فوکس کرو, آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گننے سے مطلب نہ رکھو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو 3 آدمی ریسرچ میں لگے ہوئے, ایک شہد کی ریسرچ میں حکیم بن کے, ایک پکوان سینٹر میں وہ کھانے چٹخارے دار بنا بنا کے کھلا رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ سائنسدان ہے وہ اور لحاظ سے تحقیق کر رہا ہے, تو ان تینوں کو آپس میں بڑی محبت ہوگی اور یہ تینوں ایک دوسرے کو عظیم انسان کہیں گے کہ یار جب بخار ہوتا ہے وہ پلا دیتا ہے بنا کے, ایک خاص اس نے دوا بنائی ہے اس خوراک سے, ہمارا بخار اتر جاتا ہے. یہ مولوی بخار اتارنے کے قابل نہیں, بس یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ بنایا کس نے, یہ دے کون رہا ہے. تو یہی حال اس وقت دنیا کا ہے. سمجھتے ہو یونیورسٹیوں میں جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ اصل میں شریعت کا علم ہے, وہ علم آپ کو اللہ سے قریب کرتا, مگر جب آپ اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتے, آپ اس کو خواہشات نفسانیہ کا ذریعہ بنا رہے ہو, توندے بھرنے کا ذریعہ بنا رہے ہو, عیاشی کا ذریعہ بنا رہے ہو. اس لیے دنیا میں جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں آپس میں ایک دوسرے کی بڑی عظمت ہے ان کے دلوں میں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ شخص جو صحرا میں یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا تھا, جب وہ آپ سے ملے گا تو وہ کس کو شاباش دے گا, ان 3 کو یا اس ایک کو جو کسی کام کا نہیں تھا؟ اس ایک کو شاباش دے گا, کہے گا بھائی یہ آدمی احسان فراموش نہیں ہے, یہ آخر وقت تک میری تلاش میں لگا رہا, یہ احسان فراموش نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں سائنسدانوں کی بڑی ویلیو ہے, آپ عظیم انسان مانتے ہیں ان کو, انہوں نے ہماری خدمت کی. آپ کی نظر میں انجینئروں کی بڑی ویلیو ہے, آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی بڑی ویلیو ہے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے جو اللہ کو تلاش کر رہا ہو, اس کا حق پہچانتا ہو اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو. تو آخرت میں پتا چلے گا بھائی کون اچھا اور کون برا. اگر آپ دنیا کے کسی شعبے میں ہیں اور اس میں انسانیت کی خدمت خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بے شک سائنسدان ہو, آپ بے شک ڈاکٹر ہو, اللہ آپ سے راضی ہے. اور اگر آپ خدا سے غافل ہیں تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہو. انسان تو کہیں گے ایوارڈ بھی ملیں گے, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. جنت اور جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اپنے حساب سے بندوں کو ڈالے گا, وہ ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم تو کہیں گے اللہ وہ عظیم انسان تھے, انہوں نے یہ ایجاد کر دیا, انہوں نے یہ ایجاد کر دیا, فلاں نے تو کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. ہمارے نبی نے کیا ایجاد کیا بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایجاد کیا؟ آپ نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا, اللہ کا راستہ دکھایا. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قدر کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اللہ کا راستہ دکھایا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ آدمی, وہ 4 آدمی جو جنگل میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے لیے بر وقت دودھ کا انتظام بھی ہو رہا ہے اور فلاں چیز کا انتظام بھی ہو رہا ہے, فلاں چیز کا انتظام بھی ہو رہا ہے, ہر چیز بر وقت ان کے لیے میسر ہے. اس میں آپ کی عقل یہ کبھی نہیں کہتی کہ یہ آٹومیٹیکلی یہ سارا کام خود بخود ہو رہا ہے. کبھی کہتی ہے عقل آپ کی بس ختم ہو گیا, یہ صحیح ہو گیا؟
کبھی کہتی ہے آپ کی عقل یہ؟ اب آپ مجھے بتاؤ، ادھر بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں جب روٹی کھاتی ہے نا تو پہلے ضرورت تھی کہ ماں کا خون بنے، اس سے کسی اور چیز کی ضرورت تھی نہیں۔ جہاں حمل ٹھہرا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خون بنے، اور اس خون سے صرف ماں کی آنکھوں کو توانائی نہ ملے، کانوں کو توانائی، پاؤں کو توانائی نہ ملے، بلکہ بچے کی بھی گروتھ ہو۔ وہی روٹی بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنانے میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ عجیب عمل ہے یا وہ کہ آپ کو بر وقت پانی مل رہا ہے اور بر وقت دودھ مل رہا ہے؟ پیٹ میں روٹی سے کیا بن رہی ہے؟ آنکھ، ناک، کان، ایک ایک چیز بن رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، اس سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، ادھر باہر آیا، اب بچے کو ضرورت دودھ کی ہے تو فوراً کوئی ماں کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے اور اللہ نے ہماری ماؤں کی چھاتیوں میں ہمارے پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا۔ خدا کی قسم یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا، بہت بڑا کفر ہے، جرم ہے اس خدا کے وجود کا انکار کرنا جو اپنے ہونے کی کروڑوں نشانیاں دکھا رہا ہے، اور آپ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا انکار کرتے ہو۔ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اسے وہ تمام پارٹس دے کے بھیجا گیا جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری۔ اس کی کھوپڑی میں آنکھ لگا دی گئی جس سے وہ ساری زندگی ٹارچ کی طرح دیکھے گا، ساری زندگی ہے بھائی، تاکہ اس کو دیکھنا بھی ہے، ورنہ ٹکراتا رہے گا کھمبے سے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو ایسے کھوپڑی کے اندر 2 سننے والے آلات لگا دیے اور اس میں ایسے پردے لگا دیے، اتنے حساس پردے، کیا میں جب بول رہا ہوں تو یہاں سے جو ریز ہے نا، ویوز، وہ ایسے ترتیب سے نکل کے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ موٹی آواز کی ویوز کچھ اور ہوتی ہیں، پتلی کی ویوز کچھ اور ہوتی ہیں، ہم جو الفاظ زبان سے گھما، ہر لفظ کی الگ ویوز بن رہی ہیں، اور وہ کان اس کو کیچ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب، کیا سمجھا رہے ہیں۔ یہ 15 سال سے 4 شادیوں پہ بات کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ کی کان کی ویوز بتا رہی ہو۔ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، معذرت، یہ تو میں سب مثال سمجھانے کے لیے، یہ ہمارے یہ جو ویوز آ کے ٹکرا رہی ہیں نا ایک مخصوص فریکوینسی کے ساتھ، وہ ہر ایک کی فریکوینسی دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ بس یہ یہاں رکھ لیتا ہوں، اب نہیں ہلے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ویٹ تھا نا یہ ہل رہا تھا۔ تو یہ ویوز ہیں جو ہمیں فرق کر کے بتا رہی ہے، پشتو بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، انگلش بول رہا ہے، خپل طریقے سے بول رہا ہے یا دوسرے طریقے سے بول رہا ہے۔ کیا عجیب آلات لگا دی اس نے۔ اور یہ بنے کس سے؟ خون سے۔ اور خون کس سے بنا؟ روٹی سے۔ اور روٹی کس سے بنی؟ گندم سے۔ گندم مٹی سے۔ مٹی کو اللہ نے مختلف مراحل میں گزار کے کان بنا دیا، ناک بنا دیا، زبان بنا دیا۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور تیرے 2 ہونٹ نہیں بنائے میں نے؟ کیا عجیب نظام بنا دیا اس نے۔ تو میں یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، یہ بات تمہید ذرا لمبی ہو گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے، سمجھتے ہو بات؟ اور جس نے بنایا ہے اس نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا قرآن میں۔ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے کی اور کوئی کتاب ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی اور کتاب کو پنپنے ہی نہیں دیا تاکہ ہمارے لیے جدا کرنا، حق اور باطل میں تمیز کرنا آسان ہو جائے۔ 1 نمبر کتاب بھی ہوتی، 2 نمبر بھی ہوتی، ہم کہتے ہیں ان میں صحیح کون سی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا۔ اللہ نے کہا کوئی اس کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی اور کتاب جب آپ پڑھو گے نا جو اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ کتاب پڑھنے سے لگے گا کہ اس سے اچھی کتاب تو ستار بھائی لکھ سکتے تھے، وسیم بھائی لکھ سکتے تھے، کلیم بھائی لکھ سکتے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے مذہبی رہنماؤں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن جب شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ایک سائنسدانوں کی سمجھ میں بھی آئے گا، ایک رکشے والے کی سمجھ میں بھی آئے گا، ٹماٹر والے کی سمجھ میں بھی آئے گا، یونیورسٹی کے پروفیسر کی سمجھ میں بھی آئے گا۔ ایک ایسا کلام جو انسانی نیچر کو اپیل کر رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
آپ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اٹھا کے پڑھو، میں حلفیہ بولتا ہوں 90% آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں۔ آپ ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاؤ گے تو اس کی تشریحات کریں گے، ادھر جاؤ گے کچھ اور تشریح، وہ جاؤ کچھ اور، وہ خود کہے گا بھائی میری خود کھوپڑی میں نہیں، چند ایک چیزیں انہوں نے نکالی ہوئی، اس کے علاوہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی، جن زبانوں میں کتابیں نازل ہوئی تھیں زبانیں ہی ختم ہو گئی۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، وہ کہا جاتا ہے، بولی جا رہی ہے، ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کتنی واضح آیت ہے، اور آرڈر جو اس میں دیے جا رہے ہیں کتنے واضح ہیں۔ قل تعالوا، اے نبی ان سے کہو آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہم نے جو تم پہ احسانات کیے، اللہ بتا رہے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، آنکھ ناک کان دل دماغ جگر دیا، پھر جوان ہوتے ہو 2 خاندان لگا دیے، ایک نسب والا خاندان جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے، هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور ایسی عزت دی، حالانکہ وہ تو ذلیل پانی تھا، کپڑوں پہ لگ جائے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، گندا پانی جسم سے نکلے غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اتنا گندا پانی، اس سے جو چیز بن کے آئے گی وہ بھی گندی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو گندی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی خوبصورت بنائی، بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، سب گود میں اٹھا کے چوم رہے ہیں اس کو، اور پروٹوکول کتنا ملتا ہے، پروٹوکول کتنا ملتا ہے بچے کو، فجعلہ نسبا، 2 خاندان دیے، فرمایا ایسا ہی نہیں کہ ایدھی سینٹر سے دریافت ہو گیا، 2 خاندان دیے اس کو۔ ایک خاندان کیا نسب والا، ددیال ننیال، یہ نسب والا خاندان، ددیال بھی خوش ہو، ددیال کو پشتوں میں ددیال ہی بولتے ہیں نا، ددیال سمجھتے ہیں نا، باپ والا خاندان، وہ بھی خوشی منا رہے ہیں، اور ایک ننیال ماموں خالہ یہ والا خاندان، یہ بھی خوشی منا رہے ہیں۔ 2 خاندانوں میں پیدا کیا اللہ نے اس کو، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، عقیقے کر رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، بھائی چچا کو نہ بلاؤ وہ ناراض ہوگا، یار میرا بھی تو بھتیجا ہے، میرے کو کیوں نہیں بلایا تم نے۔ ختنے پہ کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو، بچے کی پیدائش پہ تو ہے، بچے کی ختنے پہ نہیں۔ ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے ختنے کی دعوت کی ہے، مجھے نہیں بلایا۔ انہوں نے کہا بھائی اتنی سی بوٹی ہے، کس کس کو کھلاتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ختنے کی کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ تو خیر، تو فجعلہ نسبا، 2 خاندان دیے، ددیال بھی اور ننیال بھی، اور فرمایا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ایک اور خاندان، صہرا، سسرال والا خاندان، جب تک کسی گھر میں آپ کی شادی نہ ہو، گلی میں 2-3 دفعہ نظر آ گئے، لڑکی کا باپ کو شک ہو جاتا ہے یہ بندہ آوارہ گردی کر رہا ہے، ادھر کیوں ٹہل رہا ہے، گلی کے کتے آپ کے پیچھے چھوڑ دے گا وہ، لیکن وہی رشتہ ہو جائے، ہاں ہو جائے، پھر آپ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو، آپ کے سسر صاحب بولیں گے بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، گھر بیٹھو، کیا خیال ہے؟ ساس بلائے گی بیٹا ادھر کیوں ٹہل رہے ہو، ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، لوگ بول رہے ہیں ان کا داماد ہے ادھر ادھر پڑا ہوا ہے بیچارہ، بیٹھو، پھر دامادوں کے نخرے ہوتے ہیں، میں گیا چائے کا نہیں پوچھا مجھے، ہے بھائی یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے، سسرال، اور یہ عزت شادی سے ملتی ہے۔ انگریزوں کے ہاں نہ ددیال ہوتا ہے اور نہ سسرال۔ ایک مثال میں پچھلی دفعہ جب پشاور آیا تھا نا تو بھی دی تھی، اب دوبارہ حیات آباد میں جو بیان ہوا دوبارہ دے دیتا ہوں، بڑی خاندانی مثال ہے۔ مثال میں جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے وہ تو خاندانی نہیں ہے، گدھے کو پیش کرتا ہوں میں اس مثال میں، لیکن اس پہ جو مثال فٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ بتاؤ، گدھے کا ماموں ہوتا ہے؟ بولو نا، گدھے کا چاچا ہوتا ہے؟ گدھے کی خالہ؟ کیوں؟ گدھے کا باپ نہیں ہوتا۔ رشتے باپ سے بنتے ہیں، ماں سے۔ باپ ہوگا تو پھر آپ کی ماں بھی ماں بنے گی، اور باپ جو وجود میں آتا ہے وہ نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ انگریزوں میں بہت سے لوگوں کے فادر نہیں ہوتے، گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کو انہوں نے باپ قرار دے تو دیا ہے، بوائے فرینڈ کو بھی، لیکن حقیقت میں وہ باپ نہیں ہوتا۔ قرار دینے کو تو کچھ بھی قرار دے دو۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ
بیڈمنٹن گلی میں بہت کھیلتے تھے. ظفر بھائی کی بات کر رہا ہوں, اسلام صاحب کے بیٹے. سردیوں میں نا بیڈمنٹن, تو وہ جب بھی بلب لگاتے بچے توڑ دیتے اس کو. ہماری مسجد کے امام تھے مولانا دلبر صاحب. اس دور میں افغانوں کی جنگ ہو رہی تھی رشیا کے خلاف. ہم چھوٹے بچے تھے بہت. تو امام صاحب ہر نماز میں دعا کراتے تھے, اے اللہ روس کو نیست و نابود فرما دے, اے اللہ روس کو نیست و نابود. اور یہ بھی بہت دیتے تھے کہ فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج, فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج. تو ہمارے جو ظفر بھائی تھے نا ہمارے پڑوس میں, وہ جب کئی دفعہ بلب لگایا بچے نے توڑ دیا, تو ایک دن کہنے لگے اے اللہ جو یہ بلب توڑے اس کو نیست و نابود کر. پھر کہنے لگے میرا یہ فتویٰ ہے, آئندہ جو اس بلب کو توڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. وہ دائرہ اسلام سے کیا, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی قرار دے سکتا ہے. تو انہوں نے کافر قرار ہونے کا فتویٰ دے دیا, جو بلب توڑے گا وہ اسلام سے خارج سے کافر ہی ہے. تو انگریزوں نے گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ تھا اس سے حرام بچہ جو پیدا ہوتا تھا, تو بوائے فرینڈ کو باپ قرار دے دیا ہے. قرار دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں. اصل میں باپ یہ ہوتا نہیں ہے, باپ وہی ہوتا ہے جس کی بیوی سے بچہ پیدا ہو, گرل فرینڈ سے تھوڑی ہو. یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے باپ نہیں ہوتے, مائیں ہوتی ہیں, کیونکہ نکاح نہیں ہوتا. فرینڈشپ تو ان کے یہاں بھی ہوتی ہے, فرینڈشپ تو ہوتی ہے ان کے یہاں بھی, تھوڑی دیر کی ہو, 1 گھنٹے کی ہو, 1 مہینے کی ہوتی ہے, نکاح نہیں ہوتا. تو یہ نکاح اللہ نے عزت دی ہے کس کو, انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا چونکہ نکاح ہوا تھا لہذا دونوں خاندان خوش ہوتے ہیں. جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان ملتا ہے. تو یہ نعمت بھی کس نے ہمیں دی ہے, اللہ نے دی. وہ الگ بات ہے ہم اس نعمت سے جان چھڑا رہے ہیں, نکاح نہیں کر رہے, دیر سے کر رہے ہیں, تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. تو اب ہمارا یہ نظریہ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آیتیں قرآن بیان کرتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہماری سمجھ میں آتی ہیں. ایسا انٹروڈکشن ہے, ایسا تعارف ہے خدا کا. اسی وجہ سے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے قرآن نازل کیا. ہم کسی اور خدا کو نہیں مانتے, کیونکہ وہ تو اپنا تعارف ہی نہیں کروا رہا, وہ تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو اسی کو مانیں گے نا جو بول رہا ہے, اپنی باتیں کر رہا ہے. تو ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمیں بنایا اللہ نے. اب قرآن میں اس نے اپنا تعارف کروایا. اس قرآن میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد ختم, تمہیں دوبارہ زندہ, اور تم سے چند سوالات پوچھے جائیں گے.